दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। हमारा ये सफ़र जो है अपनी मंजिल पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है और आज इस सिलसिले की आखिरी कड़ी और नहायत अहम मौजू रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान की अहमियत और मुस्तकबिल, और हम ये कह सकते हैं कि आगाज़ और इर्तिक़ा, इस तरह का जो एक कंसेप्ट तसव्वुर नॉलेज आपके जहन में होनी चाहिए। हस्ब दस्तूर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और आज आखिरी सेशन मैं कह सकता हूँ, इसके हम देखेंगे 2-3 सेशन कर लेंगे, क्योंकि एक अगर हम इसका वीडियो बनाते हैं तो वो थोड़ा तवील हो जाएगा। हम अहमियत को अलग से कर लेंगे, मुस्तकबिल जो है वो अलग से देख लेंगे, और रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू किस तरीके से परवान चढ़ी ये अलग से हम इस पर नज़र कर लेंगे। और आप अपने दोस्तों में बादस्तूर इसी तरीके से शेयर करते रहिए चैनल को और बार बार देखिए, ताकि आपको बहुत कुछ कवर हो जाए और इसी तरीके से हमारा सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो आपके लिए नेट बहुत आसान होगा करना। अगर आप ये सारे सेशंस देख लेंगे तो थोड़ी सी मेहनत से आप अपना नेट निकाल सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया है, हमारी जो अपनी निसाब की किताब है, मैंने देखा वहाँ पर अच्छा लिखा था तो मैंने समझा कि यही देखें, चूँकि आपके पास किताब भी अवेलेबल होगी तो वहीं से आप कर पाओगे, तो इसलिए मैंने इसी को मुंतखब किया है। सरजमीन हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर, अगर हम यहाँ से देख लें, अब हमारा ये जो जम्मू कश्मीर है ये रियासत तो नहीं रहा है, अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। लेकिन चूँकि ये उस वक्त की बात है जब यह रियासत था, तो हम वहीं से ही बात का आगाज़ करेंगे कि सरजमीन हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को इस वजह से अहमियत हासिल है कि इस रियासत ने आज़ादी के बाद जहां उर्दू ज़ुबान और अदब को अपने इलाके की सरकारी ज़बान की हैसियत से कबूल किया, वहीं इस ज़बान और अदब की हम्मा जहद तरक्की और तरवीज के लिए अमली इक़दामात भी इंजाम दिए। कि भाई एक तो इसने उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए आप इसको सरकारी ज़बान बनाया, और सरकारी ज़बान बनाने के साथ साथ इसने दूसरे इक़दामात भी किए ताकि उर्दू ज़ुबान को अहमियत मिल सके। ताहम आज़ादी के बाद जिस तेज़ रफ्तारी के साथ जम्मू कश्मीर के तवस्से इस इलाके के अमली और अदबी कारनामों को नुमाया मकाम हासिल होता था, वो इसलिए मुमकिन ना हो सका कि इस इलाके के सियासी, समाजी और मुआशी हालात में अबतरी पैदा हो गई थी। लेकिन हालात बहुत जल्द संभल गए और अब सूरत हाल हद दर्जा उम्मीद अफसा है। ये अब की बात भी जो है ये चंद सालों पहले की बात है कि इस रियासत पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से इसके हालात मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर जो है मुतासर होते रहे हैं। तो साथ साथ जब वहाँ मुतासर होंगे तो ज़बानों की तरक्की और तरवीज पर भी, ज़बानों की फलाह के लिए भी काम नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर इसके हालात जो हैं बेहतर हो गए और इस उर्दू ज़ुबान ने रियासत जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी तरक्की भी की। अब 3 जगराफियाई खित्तों पर मुश्तमिल रियासत जम्मू कश्मीर का क्या महाराजा गुलाब सिंह के दौरे हुकूमत 1846 से 1856 में उस वक़्त अमल में आया जब 16 मार्च 1846 में अमृतसर माहदे के तहत उन्होंने अंग्रेज़ों से जम्मू और कश्मीर पर हुकूमत करने का अख्तियार हासिल किया। अब महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से तो ये अख्तियार हासिल किया जम्मू कश्मीर पर हुकूमत करने का, और तीनों खित्तों पर, यानी पहले लद्दाख, जम्मू अलग से और कश्मीर का खित्ता अलग से। ये आपके क्लियर होना चाहिए कि बहुत से तलबा को ये क्लियर नहीं होता है कि कश्मीर क्या रीजन है, श्रीनगर क्या है। बहुत से लोग तो पूरे कश्मीर को श्रीनगर बोलते हैं, हालांकि और जम्मू जो है वो खाली कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट एक अलग से है और जम्मू रीजन उसका नाम है, डिवीज़न उसका नाम है। इसी तरीके से कश्मीर में 10 अजला हैं, यानी 10 ज़िले हैं, और कश्मीर जो है वो 10 ज़िलों का नाम है। श्रीनगर अलग से एक उसका डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरीके से पहले लद्दाख भी हमारे साथ था, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख अलग हो गया। लेकिन चूँकि जब महाराजा गुलाब सिंह ने यह रियासत कायम की थी, इस पर अपनी हुकूमत जो है कायम की थी, तो उस वक्त ये तीनों खित्ते थे, और ये 2018 तक आप जानते हैं
کہ یہ تینوں خطے جو ہیں ریاست کے حصے تھے۔ لداخ کا علاقہ پہلے ہی ان کی تحویل میں تھا، یعنی کہ مہاراجہ گلاب سنگھ کے پاس تھا۔ ڈوگروں کی یہ حکومت 1 صدی سے بھی زائد عرصے تک قائم رہی، 1 صدی یعنی 100 سال تک قائم رہی ڈوگروں کی حکومت۔ ڈوگرا حکمرانوں کے عہد سے پہلے یہاں افغانوں اور سکھوں کے دور میں فارسی زبان و ادب کا چلن تھا۔ اب دیکھیے کہ سکھوں کے دور میں بھی اور افغانوں کے دور میں بھی فارسی تھی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ رکھے گا کہ اردو سے پہلے یہاں پر فارسی تھی۔ ڈوگرا دور حکومت میں ریاست جموں کشمیر کا بیشتر سرکاری کام فارسی میں ہوتا تھا۔ اب دیکھیے خوبصورت بات کیا ہے کہ ڈوگروں کے دور میں بھی ریاست کا جو بیشتر جو کام تھا وہ فارسی میں ہی ہوتا تھا، فارسی میں ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈوگری کی سرپرستی بھی کی جا رہی تھی، چونکہ ڈوگرا حکومت جو تھی ان کی خود تھی، ڈوگرا حکمران خود اقتدار میں تھے، اس لیے ڈوگری کی بھی کہیں نہ کہیں سرپرستی ہو رہی تھی، لیکن آفیشیل کام، سرکاری کام فارسی میں ہوتا تھا۔ 19ویں صدی میں شمالی ہندوستان میں اردو کے عروج اور فارسی کے انحطاط پذیر حالات صورتحال کا اثر ڈوگروں کی لسانی حکمت عملی پر بھی پڑا۔ اب 19ویں صدی میں شمالی ہندوستان میں کیا ہوا کہ اردو کے عروج، اردو کا تھوڑا عروج ہو رہا تھا اور فارسی تھوڑی گر رہی تھی، تو یہ اثر جو تھا ڈوگروں پر بھی پڑا، کیونکہ دلی پہ جو اثر ہوگا تو وہ تو پورے ہندوستان پہ اثر اس کا ہونا۔ علاوہ ازیں ڈوگروں کے شمالی ہندوستان کے دربار کے ساتھ گہرے روابط تھے۔ ہندوستان کے شمالی علاقوں میں مختلف امور کے سلسلے میں کہاں پہنچے ہم، امور کے سلسلے میں جو لوگ جموں آتے تھے وہ اردو میں ہی بات چیت کرتے تھے۔ اب جو یعنی کہ رابطے کی زبان جو ہے وہ اردو تھی، اس لیے اردو کو رابطے کی زبان کہا گیا ہے۔ اگرچہ کہ مختلف زبانیں بولی جا رہی تھی، فارسی بولی جا رہی تھی، ڈوگری بولی جا رہی تھی جموں میں، اسی طریقے سے کشمیر میں کشمیری تو ہوئی ہوگی یا دوسری جب زبانیں ہوئی ہوں گی، لیکن رابطے کی زبان جو تھی وہ اردو تھی۔ چنانچہ اہل جموں کو اردو سیکھنے میں زیادہ دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ اردو کا پنجابی لہجہ ڈوگروں کے لیے نامانوس نہیں تھا، کیونکہ پنجابی زبان اور ڈوگری آپس میں کافی ملتی جلتی ہیں، اس لیے ڈوگروں کے لیے وہ اتنا کوئی خوشگوار لہجہ نہیں تھا، تو انہیں اردو سیکھنے میں بڑی آسانی رہی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مشکل نہیں آئی۔ چنانچہ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دور حکومت، جب رنبیر سنگھ آئے، یہ 1857 اور 1885 کے بیچ میں ہی سے جموں میں اردو کے لیے سازگار ماحول قائم ہونے لگا۔ رنبیر سنگھ کا اردو کے لیے بڑا اچھا کام ہے، اب دیکھیں گے۔ مہاراجہ کو تعلیم کی ترویج و ترقی اور علوم و فنون سے بے حد رغبت تھی۔ فنون ہوا فن کی جمع، علوم ہوا علم کی جمع، اس سے ان کو بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا۔ ان کے دربار سے جو علماء و فضلاء وابستہ تھے، علماء یعنی عالم کی جمع اور فضلاء جو فاضل کی جمع، یعنی پڑھے لکھے لوگ، نالج رکھنے والے لوگ، سکالرز لوگ، وہ سب اردو سے واقف تھے۔ اب جو مہاراجہ کے دربار سے لوگ تھے وہ اردو سے واقف تھے۔ ان میں دیوان کرپا رام، غوث محمد، ہوشیار پوری، پنڈت رام کشن وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ جو تھے بڑے امپورٹنٹ تھے، ان لوگوں کے نام آپ بھی یاد رکھیں گے، یہ والے لوگ۔ اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں کیونکہ یہ تو زیادہ موٹا سا ہو گیا ہے۔ یہ والے لوگ مہاراجہ رنبیر سنگھ نے سنسکرت کی کتابوں اور مخطوطات پر مبنی ایک کتب خانہ قائم کیا اور ایک دارالترجمہ کی بنیاد بھی ڈالی۔ دارالترجمہ جہاں ترجمہ کیا جاتا تھا، اور کتب خانہ آپ لائبریری کہہ سکتے ہیں، بنیاد ڈالی، جہاں اردو سمیت دوسری ریاستی زبانوں کو جدید علوم سے روشناس کرانے کے لیے تراجم یا ترجمے کا کام انجام دیا جانے لگا۔ دارالترجمہ، یہاں سے دیکھیں، دارالترجمہ کے ناظم پنڈت گوبند رام کول اور صدر مفتی رشید الدین مقرر ہوئے۔ اب جو دارالترجمہ کے کون تھے؟ رشید الدین مقرر ہوئے۔ ان کے
علاوہ اس میں دیگر بہت سے مذہبی، سیاسی، فلسفی، لسانی اور ادبی دانشور، عالم و فاضل بھی کام کرتے تھے۔ ریاست میں پہلا پرنٹنگ پریس 1858 میں سرمائی راجدھانی جموں میں قائم ہوا، اور یہاں فارسی اور سنسکرت اردو میں بھی کچھ سرکاری فارم اور دستاویزات چھپنے لگے۔ اس کے کوئی 10 سال بعد وکرم بلاس اور پھر ودیا بلاس پریس قائم ہوئے۔ یہ دو پریسز ہیں جو ان کے نام آپ یاد رکھیں گے، وکرم بلاس جو وکرم بلاس ہے، ایک جو وکرم بلاس ہے تو یہ آپ یاد رکھیں گے، اور ودیا بلاس۔ ان دونوں پریس نے بہت کام کیا اردو کی ترقی کے لیے اور دوسری قسم کی جو ہے علم اور فنون کے لیے بھی۔ ودیا بلاس پریس 1882 میں ودیا بلاس ہی کے نام سے ایک اخبار شائع ہونا شروع ہو گیا، جس میں ایک حصہ دیوناگری اور ایک اردو حروف میں رقم ہوتا تھا۔ یہ ریاست میں صحافت کی شمع روشن کرنے کا پہلا زینہ تھا۔ صحافت جو تھی وہ بھائی اس اخبار سے چلی، ودیا بلاس، یہ آپ کو یاد رکھنے پڑے گا، اور یہ آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کی جو ہے آگے اسی کے ساتھ آپ ایڈ کرتے چلیں گے کہ ودیا بلاس نے کیا کیا، اس کی ترقی کے لیے ودیا بلاس نے کیا کیا۔ یہ والا ودیا بلاس جو تھا یہ آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ودیا بلاس کی جو صحافت کی جو شمع تھی روشن کرنے کا پہلا زینہ بنا، جس نے بعد میں سینکڑوں چراغ جلا دیے اور ساری ریاست اس کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ غرض اس عہد میں اردو نے ریاست میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ مہاراجہ کی علم دوستی اور علم پروری کا چرچا سن کر پنڈت ہر گوپال کول خستہ اور اس کا بھائی پنڈت سالک رام کول سالک دلی کا قیام ترک کر کے اپنے آبائی وطن کشمیر لوٹ آئے۔ اب کیا ہوا کہ یہ سارا کام دیکھتے ہوئے یہ دو بڑے صحافی، بڑے نام شاعر رہے، لیکھک رہے ہیں، پنڈت ہر گوپال خستہ اور رام کول سالک، یہ دلی میں تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ریاست میں ایسا ماحول بن رہا ہے تو یہ کشمیر میں واپس لوٹ آئے اور انہوں نے یہاں آ کر بہت کام کیا۔ ان دونوں بھائیوں کا اس دور کے صف اول کے ادبا و شعراء میں شمار ہوتا تھا۔ ان دونوں کو نظم اور نثر کے علاوہ صحافت سے بھی دلچسپی تھی، یعنی یہ جہاں ایک طرف شاعری کرتے تھے، نثر لکھتے تھے، وہاں اخبار کے لیے بھی لکھتے تھے، اس میں مضامین لکھتے تھے اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں اخبار کے ساتھ جڑی ہوئی وہ کام کرتے تھے۔ ریاست جموں و کشمیر میں اردو کی ترقی اور ترویج میں ان دونوں کا قابل قدر حصہ ہے۔ پنڈت ہر گوپال کول خستہ اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر 1846 میں مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور کئی نثری کارنامے انجام دیے، جس میں گلدستہ کشمیر اور گلزار فوائد اہم تصانیف ہیں۔ یہ کس کی تصانیف ہے؟ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دربار سے پنڈت ہر گوپال جو خستہ کی کتاب ہے، گلدستہ کشمیر اور گلزار فوائد ان کی تصنیف ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں کہ اس دور میں برطانوی گورنمنٹ نے مداخلت کر کے کشمیر میں پہلی بار اپنا وائسرائے کا ایجنٹ مقرر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو کو مزید ترقی کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ اردو ہی کو رابطے کی زبان کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہاں وائسرائے تھے انڈیا میں، ان کے جب انگریز حکومت تھی تو انہوں نے جب کشمیر میں بھی اپنا بندہ بھیج دیا، ان کا ایجنٹ بھیج دیا، تو چونکہ وہ بھی ایک رابطے کی زبان بنانا چاہتے تھے، لوگ ہندوستانی قوم کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے تھے، تو اس کو اور ترقی کا موقع ملا۔ آپ نے فورٹ ولیم کالج میں بھی پڑھا ہوگا کہ انگریزوں نے کوشش کی تھی فورٹ ولیم کالج بنا کر کہ ہندوستانی قوم کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اپنے آفیسروں کو سکھایا جائے، ہندوستانی زبان کو سکھائی جائے، کیونکہ پوری ہندوستانی قوم کو تو انگریزی سکھانا مشکل تھی، تو ساتھ ساتھ وہ کام تو ہوا لیکن اردو کو وہاں فائدہ ہوا تھا۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے جانشین مہاراجہ پرتاپ سنگھ 1885 اور 1925 کے بیچ میں یہ رہے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کا دور حکومت اردو کی ترقی کے حوالے سے اہم رہا، مطلب یہ بھی بڑا اچھا دور رہا۔ انہوں نے اردو کی اہمیت اور مقبولیت کو مد نظر رکھ کر 1889 میں فارسی کی جگہ اردو کو ریاست کی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ یہ سوال اکثر جو ہے آتا ہے کہ اردو کو کب درجہ دیا گیا، یہ یاد رکھیں کہ 1889 اس کو ہم اردو میں پڑھیں گے، جس کو آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں 889۔
اور یہ کس نے دیا تھا؟ مہاراجا پرتاپ سنگھ نے۔ اس طرح پوری ریاست میں اردو زبان کی اشاعت اور فروغ کی راہیں کھلنے لگیں۔ 20ویں صدی کے وسط تک ریاست جموں و کشمیر میں تعلیمی، ادبی، صحافتی، سیاسی غرض ہر سطح پر اردو زبان کا ایک اہم اور واضح رول متعین ہو چکا تھا، اور اس نے ریاست کے مختلف لسانی اکائیوں کے درمیان لنگا فرنکا کا درجہ حاصل کر لیا، یعنی کہ بہت اہم زبان، مرکزی زبان ہونے کا درجہ حاصل کر لیا۔ چنانچہ آزادی کے بعد جب 1956 عیسوی میں ریاست کا آئین منظور کیا گیا تو ریاست قانون ساز اسمبلی نے اردو کی غیر معمولی عوامی مقبولیت کے پیش نظر اس کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کی توثیق کی۔ ریاست جموں کشمیر چونکہ ایک کثیر لسانی علاقہ ہے، اس کی 3 بڑی اکائیاں جموں کشمیر لداخ ہیں۔ اب تو خیر لداخ ہم سے الگ ہو گیا ہے اور اب ریاست بھی نہیں رہی ہے، یونین ٹیریٹری بن گئی ہے، لیکن اس وقت تھا۔ اب لداخ کا کلچر الگ ہے، کشمیر کا الگ تھا، جموں کا کلچر الگ تھا، اور یہ اس کی خوبصورتی بھی ہے۔ یوں تو ان تینوں خطوں میں بالترتیب ڈوگری، کشمیری اور لداخی بولی جاتی ہے، مگر ان کے علاوہ یہاں کے طول و عرض میں اردو، ہندی اور پنجابی جیسی بڑی زبانوں کے چلن کے ساتھ ساتھ گوجری، بلتی، پہاڑی، پگلی، شینا، رام بنی، بھدروائی، کشتواڑی، سراجی، بلیسی، کشالی، پاڈری، چمیالی اور پنگیالی وغیرہ چھوٹی چھوٹی بولیاں بھی مروج ہیں، اور یہاں بولی جانے والی تمام زبانیں اپنے اپنے علاقے تک محدود ہیں، نیز ان کا دائرہ اثر دوسرے علاقوں تک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے کسی ایک علاقے کو دوسرے علاقوں پر لسانی اور سیاسی برتری حاصل نہ ہو، ایک بہتر منصوبے کے تحت اردو زبان کو اس منصب سے سرفراز کیا گیا، لیکن انگریزی زبان کے استعمال کی گنجائش بھی واضح طور پر رکھی گئی۔ اس سلسلے میں ریاستی آئین کے دفعہ 145 کے تحت یہ الفاظ درج ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیا ہے کہ جیسے کہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، کشمیر میں کشمیری ہے، جموں میں ڈوگری ہے، اسی طریقے سے اوڑی، اور یہ جو علاقہ ہے یہاں پہاڑی ہے، پنچ اور راجوری میں پہاڑی زبان بولی جاتی ہے، اچھا خاصا علاقہ ہے جہاں گوجری بولی جاتی ہے، اسی طریقے سے شینا زبان بولی جاتی ہے، لداخ میں بلتی بولی جاتی ہے، لداخی بولی جاتی ہے۔ تو اب سرکاری زبان کس کو بنانا تھا؟ سوال یہ ہے کہ اگر ان زبانوں میں سے کوئی ایک زبان بنا دی جاتی تو وہ اس علاقے کی ڈومیننسی ہو جاتی، لیکن اردو چونکہ سب کی زبان ہے تو اردو کو سرکاری زبان بنایا گیا اور سارے لوگ اردو بولتے ہیں، اور یہ رابطے کی زبان بھی بن گئی۔ یہ جو ہیں آرٹیکل 145 میں زبان کے حوالے سے، the official language of the state shall be Urdu, but the English language shall, unless the legislature of law provides, continue to be used for all the official purposes of the state for which it was being used immediately before the commencement of this constitution۔ یہ جب جموں کشمیر کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس میں یہ چیزیں درج تھیں۔ غیر ریاست جموں کشمیر میں اردو کسی علاقے کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن یہ زبان اہل ریاست کے لیے اجنبی بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دینے میں حکومت نے بہتر سمجھا۔ نیز اردو کے ساتھ انگریزی زبان کے استعمال کی گنجائش رکھنا بھی ان کے لیے دور اندیشی کا مظہر ہے۔ اردو زبان عصر حاضر میں تخلیقی اور صحافتی اظہار کا سب سے اہم اور مقبول وسیلہ ہے، چنانچہ بیشتر مقامی ادبا اور شعراء جہاں اپنی مادری زبان کو ادبی اظہار کا وسیلہ بنا رہے ہیں، وہیں اپنی تخلیقات کو زیادہ سے زیادہ قارئین تک پہنچانے کے لیے اردو کو ترجیح پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ باقی زبانیں جو شاعری ہو رہی ہے یا افسانے لکھے جا رہے ہیں وہ اسی زبان کے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اردو چونکہ وہ سب کی زبان ہے، اس سے سب محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم عالمی پیمانے پر دیکھیں تو اردو نے اپنے قدم ہر جگہ جما کے رکھے ہیں اور ہر کوئی اردو کو پسند کرتا ہے، اس لیے جو شاعر یا ادیب اس میں کچھ لکھے گا تو وہ زیادہ دور تک پڑھا جائے گا اور زیادہ دیر تک پڑھا جائے گا۔ صحافت اور ماس میڈیا کے دوسرے وسائل کا جہاں تک تعلق ہے، ان میں اردو کو نمایاں اور عرفہ مقام حاصل ہے۔ اخبار کی ایک کثیر تعداد اردو میں چھپتی ہے اور یہ اخبارات ریاست کے کونے کونے تک پہنچتے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ ریاست میں اردو کی اشاعت اور تشہیر میں شروع سے ہی اس کو مشہور کرنے کے لیے شروع سے ہی ان اخبارات کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ پچھلے 20-25 برس میں اردو اخبار کی کثیر اشاعت سے عوامی سطح پر اردو کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ عوام کے ساتھ جڑے رہنے سے ان اخبارات کا معیار بھی بہت بڑھ گیا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے بھی اردو کے فروغ میں قابل قدر کام کیا ہے۔
ان اداروں نے ریاست میں ایک بہتر رابطے کی زبان کے طور پر اردو کی عوامی بنیادیں مستحکم کرنے میں نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ اب اردو کی ترقی و ترویج کے لیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا بھی کام رہا ہے، اور اس میں ہمارا ریڈیو کشمیر سری نگر اور ریڈیو جموں نے اور دوسرے جو ہمارے لوکل ریڈیو ہیں ان پر بھی اس کا کام ہوا ہے، اور ٹیلی ویژن نے بھی اس کا کام کیا ہے۔ 1954 میں جب ریاست جموں کشمیر ریڈیو کشمیر کے نام سے الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہوا تو اس وقت ایک پالیسی واضح کی گئی تھی کہ اس ادارے سے 75% پروگرام کی زبان اردو ہوگی، مگر اس پالیسی پہ پوری طرح عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ تو عمل نہیں ہوا، لیکن یہ ایک پالیسی تھی کہ محکمہ اطلاعات اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز بھی اردو کی ترقی کے سلسلے میں پیچھے نہیں ہیں۔ ان دونوں اداروں نے ماضی قریب میں دوسری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اردو ادب کی بھی ترقی میں قابل ذکر خدمات انجام دی ہیں۔ 1950 میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے عنان حکومت سنبھالی تو انہوں نے بھی اردو کو سرکاری زبان بدستور برقرار رکھا۔ اس عہد میں بھی کئی انجمنیں اور ادارے قائم کیے گئے جنہوں نے اردو کو فروغ میں اہم رول ادا کیا، اور جب بھی آج بھی کر رہے ہیں، جس کی بدولت اس زبان نے اپنی ارتقائی مدارج بھی بہت تیزی سے طے کیے۔ یہ اردو زبان کی جو ابتدائی حالات تھی، اہمیت کا جو ہے ہم الگ سے سیشن کریں گے کہ یہ زبان مہاراجہ گلاب سنگھ نے بھی لیا، رنبیر سنگھ نے بھی اور پرتاپ سنگھ نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، کسی کو اس زبان کے اوپر اختلاف نہیں تھا، اور جب ہری سنگھ آئے تو انہوں نے بھی اس کو سرکاری زبان کا درجہ جو تھا بحال رکھا۔ گویا ہر دور میں اردو کے ساتھ محبت کرنے والے موجود تھے، اس کے شاعر موجود تھے، اس کے ادیب موجود تھے، اور کسی بھی خطہ کو اردو کے سرکاری زبان ہونے پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اپنی اپنی زبانیں سب بول رہے تھے، اس میں ترقی کے کام ہو رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ لوگ اردو میں لکھنا، پڑھنا اور بات کرنا جو ہے اچھا سمجھتے تھے۔ میڈیا نے اس کا اچھا فروغ دیا، ریڈیو کشمیر جموں ہو یا ریڈیو کشمیر سری نگر ہو، ان کی وجہ سے اس کو فروغ ملا، اور کلچر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز بھی اس میں کام کرتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست سے نکلنے والے جو روزنامہ اخبارات، ہفتہ وار اخبارات، رسائل اور جریدوں نے کام کیا، اور کافی دور دور تک لوگ جو ہے اردو پڑھتے رہے اور آج بھی پڑھتے ہیں، اور وہ شخص چاہے وہ انجینئرنگ سے تعلق رکھتا ہو یا وہ اردو کا سکرپٹ نہ جانتا ہو، لیکن وہ اردو کی شاعری پڑھنا، اردو میں ڈرامے دیکھنا بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ اردو ایک ایسی میٹھی زبان ہے جس کو کسی بھی دیش کے رہنے والا باشندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اردو کو سمجھے اور اردو کو بولے۔ یہ ابتدائی تھا، تو اگلا جو اہمیت پہ جو سیشن ہے وہ ہم یا مستقبل، اہمیت اور مستقبل، وہ اگر ہم دیکھیں گے ایک سیشن میں آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر الگ الگ سے ہوگا تو الگ الگ کریں گے۔ تو آپ بدستور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریے، دوسرے کالجوں میں شیئر کریے، خود بھی بار بار دیکھیے اس کو، تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے ازبار ہو جائے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔